हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाज़ एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल शेज़ वर्ल्ड। अभी तक के हमारे 10 चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। नज़्म का इर्तिक़ा यानी नज़्म की शुरुआत किस तरह से हुई, तो जानते हैं इसके बारे में। नज़्म, गज़ल, मरसिया, रुबाई, मसनवी, ये सब शायरी की मुख्तलिफ़ शक्ल हैं। मतलब नज़्म, गज़ल, मरसिया, रुबाई, ये सब किसकी किस्में हैं? मसनवी, ये सब शायरी की ही किस्में हैं। लेकिन इन सब में नज़्म अदबी इजहार का सबसे बेहतरीन वसीला है। इसके मिसरे मायने और हम वज़न होते हैं, और हम कलाम और हर कलाम मौज़ू व मक़ना को नज़्म कह सकते हैं। नज़्म का कलाम एक खारिजियत है। नज़्म का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ सिलसिलों में मुख्तलिफ़ मायने में इस्तेमाल होता रहा है। कभी नस्र के मुकाबले में शायरी का जिक्र करते हुए नज़्म कहकर शायरी मुराद लेते हैं, और इसमें शायर की तमाम असनाफ शामिल होते हैं। कभी गज़ल को अलग करके बाकी तमाम असनाफ को नज़्म कह देते हैं। लेकिन जब नज़्म का लफ्ज़ शायरी के एक ख़ास सनफ़ के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है अशआर का एक ऐसा मजमुआ जिसमें मरकज़ी ख़याल हो और इर्तिक़ाए ख़याल की वजह से तसलसल का एहसास पैदा हो सके। कहने का मकसद है कि नज़्म में कोई मौजू होता है और इसी मौजूआत के तहत पूरी नज़्म एक मरबूत अंदाज में पेश की जाती है, जबकि गज़ल में उसकी कोई क़ैद नहीं होती। गज़ल का एक शेर अगर आशिकाना है तो दूसरा जिंदाना भी हो सकता है। नज़्म में बयानिया फ़लसफ़ियाना या मुफ़क्किराना अंदाज में शायर और ख़ारिजी और कुछ दाखिलियात दोनों किस्म के तासुरात पेश करें। मतलब नज़्म में एक ही टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाया जाता है, सिलसिलेवार उसी टॉपिक के बारे में बात होती रहती है। और गज़ल में क्या होता है, गज़ल का हर शेर मुख्तलिफ भी हो सकता है और यकसा भी हो सकता है, यानी एक जैसा भी हो सकता है। एक टॉपिक पर भी बात हो सकती है और मुख्तलिफ भी हो सकती है। मतलब हम फर्स्ट पैरा में किसी और चीज़ को बयान कर रहे हैं गज़ल में, और सेकंड पर किसी और चीज़ पर भी बयान किया जा सकता है। मौज़ू और हियत के एतबार से नज़्मों को मुतअद्दिद शाखों में तक़सीम किया जा सकता है। मसलन मौज़ू और बुनियादी आहंग के एतबार से रोमानी, सियासी, इश्क़िया, अखलाक़ी, हजूबा, फ़लसफ़ियाना, मुफ़क्किराना, मंज़री, बयानिया वगैरह। हियत और ज़ाहिरी साख्त के एतबार से मसनवी, गज़ल, मुसल्लस, मरबा, मखमस, मुसद्दस, मुस्तहसिन, सेहत, तरकीब बंद, तरजीह बंद वगैरह, मुंतक़ा, आज़ाद नज़्म के मुख्तलिफ़ किस्में वगैरह। ये सब किसकी किस्में हैं? ये सब नज़्म की ही किस्में हैं। उर्दू नज़्म के बारे में आम ख्याल ये किया जाता है कि इसकी इब्तिदा अहद जदीद में दक्कन में हुई, जो 17वीं सदी में मसनवी की शक्ल में दिखाई देती हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू ज़बान का पहली साहिब दीवान शायर कबूल किया जाता है। हालांकि इससे कबल हज़रत अमीर खुसरो के शायरी मौजूदा थी, लेकिन अमीर खुसरो ने जो शेर कहा उनमें फ़ारसी, उर्दू और हिंदी अल्फाज का गलबा था। वक्त का कारवां आगे चलता गया और उर्दू ज़बान अपनी राह तलाशती रही, और आखिरकार एक दिन आदिल शाही दौर तक पहुँच गई। बेजापुर में आदिल शाही दौर की तख्लीक़ी सरगर्मियों में फ़िज़ा तामीर, ख़ताती और शेर व अदब की ख़ास अहमियत हासिल थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत शायरी को हासिल हुई। शायरी हर किस्म के ख़यालात और जज्बात के इजहार का सबसे मकबूल वसीला थी। इस रुझान के सबब शायरी अपने दामन में हर किस्म के मौज़ूआत समेटने लगी। इब्राहिम आदिल शाह सानी के ज़ेर नज़र रहनुमाई दक्कन ज़बान ने खूब तरक्की की, और उसी ज़माने में अब्दुल ने इब्राहिम नामे के नाम से एक तवील मसनवी लिखी। मसनवी पता है आपको किसे कहते हैं? मसनवी कहते हैं कहानी को नज़्म की सूरत में पेश करने को, यानी कोई कहानी बताई जा रही है और उसे कंटिन्यू नज़्म की शक्ल देकर, मतलब तवील नज़्म है, तवील नज़्म होती है और उसमें कोई कहानी बताई जाती है, मतलब किसी किस्से या कहानी को नज़्म की शक्ल दे देने को कहते हैं मसनवी। तो तवील मसनवी लिखी जिसमें इब्राहिम की ज़ात और सिफ़ात को मौज़ू व सख्न बनाया गया। कुली कुतुब शाह और इब्राहिम आदिल शाह सानी दोनों अदबी दोस्त थे, दोनों शायर भी थे, और ऐसा तहजीबी माहौल पैदा करने के ख्वाहिशमंद थे जहाँ अहले कलम अपनी सलाहियतों की एक नई सूरत बख्श सकें। यही वजह है कि कुली कुतुब शाह को उर्दू ज़बान का पहला साहिब दीवान शायर कबूल किया जाता है। हालांकि इससे कबल शायरी तो होती थी, लेकिन इन अशआरों का मजमुआ या दीवान दस्तयाब नहीं था।
ولی دکنی تک آتے آتے اردو شاعری کی روایت 300 سال سے بھی زیادہ پرانی ہو گئی تھی۔ ادب میں مثنویاں، غزلیات، قصائد کا ایک عظیم الشان ذخیرہ موجود تھا۔ ولی ایک باشعور شاعر تھے۔ انہوں نے ریختہ کے مزاج کے مطابق فارسی اور عربی سے مناسب بحریں تلاش کی اور انہیں اردو کے قالب میں ڈھال دیا، اور ساتھ ہی انتخاب الفاظ سے اردو اشعار کا مزاج مقرر کیا۔ دکن سے جب غزل شمالی ہندوستان پہنچی تو اسے سجانے سنوارنے کے لیے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، جیسے حاتم، آبرو، شاہ مبارک، میر تقی میر وغیرہ۔ غزل کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی لکھی گئیں۔ طویل نظم کی روایت اردو شاعری میں بہت پرانی ہے۔ اس کی شاخیں ہماری مثنویاں اور مرثیے ہیں، جن میں ایک ہی موضوع پر طویل نظم نئی دنیا کو سلام اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ نئی دنیا کو سلام ایک نظم ہے جو کہ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ نظم کا سفر تیزی کے ساتھ ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نظم گو شعراء کی نئی نسل آ رہی ہے اور نئے نئے تجربے کر رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو شاعری میں 20ویں صدی تک نظم کی صدی ہے تو کوئی غلط نہ ہوگا، مطلب یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا۔ ترقی پسند تحریک نے اردو شاعری کے دامن کو نہ صرف وسیع کر دیا بلکہ اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ سب شعراء جو اپنے اپنے طور پر وطنی اور انقلابی شاعری کر رہے تھے، ایک پرچم تلے جمع ہو گئے اور عوامی مسائل کے علاوہ ملک کی آزادی کی جدوجہد اور عالمی مسائل کو بھی اپنا موضوع بنایا، اور اس طرح بیداری کی ایک نئی لہر آئی۔ اس تحریک نے خاص طور پر نظم گوئی اور مقصدیت پر زور دیا۔ مجاز، جان نثار اختر، جذبی، ساحر لدھیانوی، مخدوم محی الدین، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، نیاز حیدر، احمد ندیم قاسمی وغیرہ سر فہرست ہیں۔ ان لوگوں نے اردو نظم کے موضوع اور ہیت کے نئے نئے تجربے کیے اور رفتہ رفتہ اردو کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ تو اس طرح سے اردو کی جو مقبولیت اور شہرت ہے وہ اس طرح سے وجود میں آئی۔ اب جانتے ہیں مشکل الفاظ۔ مشکل الفاظ ہیں خارجی یعنی باہری، ہیت یعنی بناوٹ، اصناف یعنی صنف کے جمع، اشعار شعر کی جمع، مرکزی خیال یعنی درمیانی خیال، ارتقاء ترقی کی جمع، رندانہ آزادانہ، وسیلہ ذریعہ، دستیاب حاصل ہونا، طویل لمبا۔ اختتامی سوالات۔ اب ہم سوال سٹارٹ کرتے ہیں، کوشچن آنسرز۔ ہمارا پہلا کوشچن ہے، امیر خسرو کی شہرت کے اسباب لکھیے۔ اس کا جواب ہے، امیر خسرو یوں تو فارسی کے عظیم المرتب شاعر ہیں، لیکن اردو شاعری میں بھی ان کی شہرت کم نہیں۔ انہیں اردو کا پہلا قابل ذکر شاعر قبول کیا جاتا ہے۔ ان کی شہرت میں کئی عوامل کار فرما ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، دکن میں اردو شاعری کی ترقی کس دور میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے، دکن میں اردو شاعری کی ترقی محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں ہوئی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 3، شمالی ہند میں اردو شاعری کا چلن کب شروع ہوا؟ اس کا جواب ہے، شمالی ہند میں اردو شاعری کی داغ بیل تو اسی وقت پڑ گئی تھی جب حضرت امیر خسرو نے اس کی طرف توجہ کی، لیکن ولی دکنی کے مرہون و منت سے اردو شاعری کے دامن کو وسیع ہو گیا، مطلب اردو شاعری کا جو دامن ہے اور وسیع ہو گیا۔ انہوں نے اردو کے مزاج کے مطابق فارسی اور عربی سے مناسب بحریں تلاش کی اور انہیں اردو کے غالب میں ڈھال دیا، اور انتخاب الفاظ سے اردو شاعری کا مزاج مقرر کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مولانا حالی حب الوطنی اور اقبال کا ساقی نامہ کو نظم کی کس صنف میں رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، مولانا حالی حب الوطنی اور اقبال کا ساقی نامہ مثنوی کی صنف میں رکھا جا سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، انیس اور دبیر کی شہرت کی وجہ بتائیے۔ اس کا جواب ہے، انیس اور دبیر نے مسدس کی شکل میں مرثیے لکھے، اس مرثیے سے ان لوگوں کو بڑی شہرت ملی۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نظام مورا کی تعریف کیجیے۔ اس کا جواب ہے، ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم مورا کہلاتی ہے۔ شروع میں ایسی نظم کو غیر مقنع یا بے قافیہ نظم کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو نظم عاری بھی کہا ہے۔ آج کل اس نظم کو معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض کی یہ
نظم معرہ ہے۔ نظم معرہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں قافیہ نہ ہو۔ اور قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ وہ ہوتا ہے جو نظم میں مسلسل ایک ہی طرح کے الفاظ کی پابندی ہو۔ تو یہ نظم معرہ کی ایک مثال ہے۔ پھر کوئی یاد آیا دل راز نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ اس میں کوئی قافیے کی پابندی نہیں ہے، مطلب جو اس کے لاسٹ کے ورڈنگس ہیں، جو لاسٹ کے الفاظ ہیں وہ الگ الگ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی قافیہ نہیں ہے، یہ غیر قافیہ ہیں، نا قافیہ ہیں، اس کو کہا جاتا ہے نظم معرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی ہو اور نہ ہی بحر کی، جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ مطلب اس نظم میں نہ تو قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر کی۔ ایسی نظم کیا کہلاتی ہے؟ ایسی نظم کہلاتی ہے آزاد نظم۔ لیکن ان نظموں میں وزن ضروری ہے، مطلب بات میں وزن ضروری ہونا چاہیے، جو الفاظ ہیں وہ وزن دار ہونے چاہیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے چند نظم گو شاعروں کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے چند نظم گو شعراء کے نام مندرجہ ذیل ہیں: جانثار اختر، اکبر الہ آبادی، ساحل لدھیانوی، اختر الایمان، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض۔ نیکسٹ کوشچن ہے ترقی پسند تحریک نے نظم گوئی میں کیا نئے تجربے کیے؟ اس کا جواب ہے ترقی پسند تحریک نے خاص طور پر نظم گوئی اور مقصدیت پر زور دیا۔ ترقی پسند تحریک کے زمانے میں موضوع اور ہیئت میں بہت تجربے ہوئے، یعنی جو ٹاپکس تھے اور ان کی بناوٹ تھی اس میں بہت زیادہ تجربے ہوئے۔ عوامی مسائل کے علاوہ ملک کی آزادی اور عالمی مسائل کو موضوع بنایا گیا، یعنی عوام کے تو مسائل کو پہلے بھی لیا جا رہا تھا، لیکن ملک کی آزادی اور عالمی مسائل یعنی ورلڈ لیول کے جو ایشوز تھے انہیں بھی انکلوڈ کیا گیا، انہیں بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اب چند دیگر سوالات ہیں جو کہ مختلف طریقے سے پوچھے جاتے ہیں، ہوتے سبق سے متعلق ہی ہیں، تو ان سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے مسدس کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصرے کے بند ہوں۔ ان 6 مصروں میں سے 4 ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، باقی 2 مصرے یعنی 5واں اور 6واں الگ الگ قافیہ اور ردیف رکھتے ہوں۔ تو ایسی نظم کیا کہلاتی ہے؟ مسدس کہلاتی ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے مخمس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے 5 مصروں کی بند والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ پہلے بند کے 5 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر بند کے پہلے 4 مصرے الگ سے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ 5واں مصرع قافیے کے معاملے میں پہلے بند کی پیروی کرتا ہے، 5واں مصرع جو ہوتا ہے وہ پہلے بند کی پیروی کرتا ہے۔ کبھی ایک ہی مصرے ہر بند کے آخری یعنی 5 مصروں کے طور پر دہرایا جاتا ہے، یعنی اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ اس کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ آدمی نامہ ایک خوبصورت مثال ہے جو کہ یہ ہے: یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے آدمی، سو ہے وہ آدمی۔ تو یہ نظیم اکبر الہ آبادی کی نظم سے لیا گیا ہے جو کہ مخمس کی ایک مثال ہے۔ تو یہ تھا ہمارا نظم کے بارے میں، نظم کس طرح سے وجود میں آئی، نظم کس کس طرح کی ہوتی ہے، نظم میں کن کن چیزوں کی موجودگی ہوتی ہے، اور قافیہ اور ردیف کی اس میں کیا اہمیت ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے سمجھا۔ تو اب یہ ہمارے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کوشچن آنسرس۔ اب ہم اپنے نیکسٹ چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ہم نے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔